परेशान नहीं हो, मैं साथ हूँ आपके। फ़ोन से आती आवाज़ से वो पुरसुकून हुई थी। थैंक यू तलहा। मम्मा लॉन्च में इनकी हालत देख वो परेशानी से इनकी तरफ बढ़ी। तलहा, आई कॉल यू लेटर। ओके, आप अपना ख्याल रखें, मैं कुछ टाइम तक आ रहा हूँ। यही फ़ोन रखते हुए इनकी तरफ बढ़ी। मम्मा प्लीज़, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो खुद भी परेशान थी और इनके मुसलसल रोने से और ज़्यादा वजदान क्रिमिनल डिपार्टमेंट से मेरे खुदाया क्या कुछ छुपाया इसने, इसकी वजह से कोई ले गया लम्स को। वानी, वो मासूम है, कहाँ दुनिया के ज़ालिमों को जानती है। मेरा दिल बंद हो रहा है। मम्मा, मम्मा प्लीज़ जाओ पानी लेके आओ। पास खड़ी मेड से कहा, ये मेडिसिन लें प्लीज़, कोई अपनी तबीयत ख़राब कर रही है। भाई इसे कुछ नहीं होने देंगे, जिस फील्ड में वो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़। बामुश्किल वो संभाल पा रही थी। वो सिर्फ 1 मिनट के बाद वो आ गया यहाँ। आपको नहीं छोड़ेगा, वो हड़बड़ाया अंदर आया था। कौन? वो नशे में मुसव्वर सा था और इसे देखा जो होशो हवा से बेगाना ज़मीन पर थी। वजदान शाह, इसे अंदर नहीं इसे अंदाज़ा नहीं था अपना प्लान फेल होता महसूस हुआ और इतनी जल्दी वो आ जाएगा। अभी तो मज़ीद तकलीफ देनी थी। वो इतनी जल्दी इसे ढूंढ चुका था। यहाँ से निकल ले, आपके 2 अकाउंट 2 इंडस्ट्रीज सील कर चुका है वो। इस टाइम में बेहतर है आप चले जाएं, वो बहुत जालिम है। देखा नहीं इन दोनों का क्या हाल किया था। तुम इससे खौफज़दा करोगे मुझे, वो बिगड़ा नहीं। आप निकल लें तो बेहतर है, वरना इसका चेहरा देख कर ही वो आपको शूट कर देगा। लम्स के सूजे चेहरे की तरफ देखते कहा था, आज इसका गरूर टूटेगा अपनी बीवी की हालत देखकर। वो तो कहीं और ही पहुंचा था। पर सर, आपने तो इसे टच इससे बुरी सजा दी है। ये एहसास दिलाएगा इसे हर चीज़ का। कुछ सोचते मुस्कुराया था। मुझे तकलीफ़ और चीखें बहुत सुकून देती हैं, जैसे कि इसकी कमीनी ने इसका नाम बार बार लेकर मेरा दिमाग ख़राब किया, वरना शायद कोई अंदर नहीं जाएगा। 15 मिनट का रास्ता वो 5 मिनट में तय करते पहुंचा था। आई सेड, कोई नहीं, वो बिल्डिंग के बाहर चीखा था। पर सर, अंदर खतरा है, वो बंदा ख़तरनाक है। आप अकेले कैसे? डिपार्टमेंट के बंदों ने कहा जो जियान लगारी की तलाश में थे। वहाँ पहुँच चुके थे, अंदर कदम बढ़ाए थे। दिल अनजाने खदशों में बस नफ़ी कर रहा था। कहाँ है वो? बोलो। 2 बंदे ही वहाँ मौजूद थे जो शायद भाग नहीं पाए थे वहाँ से। हमें नहीं पता हम कहाँ है वो, वरना जिंदा तुम लोगों को कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वजदान, फायर नहीं करोगे तुम? मैंने कहा था मेरे पीछे कोई ना आए। समझ नहीं आई थी? अपने पीछे मौजूद डिपार्टमेंट के लोगों को देख शदीद रंज था, जो वहां तक पहुंच चुके थे। वजदान, जियान लगारी क्रिमिनल है, तुम्हारी बेतुकी जिद से आगे ही वो फरार है। यहाँ से वो किसी तौर पर वो जगह खाली नहीं कर रहे थे। मेरी बीवी इसके कब्जे में है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम सब। खाली बिल्डिंग की दरो दीवार इसकी चीख ज़्यादा आवाज़ गूंजते वापस पलट कर आ रही थी। कहाँ है वो? बोलो, वरना तुम लोग तो जान से जाओगे। तुम्हारी फैमिली का भी हशर बिगाड़ दूंगा। काम डाउन वजदान। वो चारों खड़े इसे स्टेबल करने की कोशिश में थे, जिनके लिए जियान के बारे में पूछना ज़रूरी था। शट अप। अब अगर कोई दरमियान में बोला तो पहले तुम सबको शूट कर दूंगा। मैं भाड़ में जाए वो, इसे मैं कब्र से भी निकाल लूँगा। बोलो कहाँ है वो? जियान का नहीं पता वो लड़की, वो खौफज़दा था। कहाँ है? बोल। अब के गन इसकी कनपट्टी पर तानी थी। वो ऊपर लेफ्ट साइड पर बने रूम के अंदर। थके कदमों से वो सीढ़ियां चढ़ते अंदर बढ़ा था। इसके बेहोश जमीन पर पड़े वजूद को देख कदम लड़खड़ाए थे। सो स्वीट हार्ट, नो प्लीज सर, आई सेड लीव। इसकी धाड़ से वो बंदा बाहर चला गया। इसके फटे आस्तीन से छलकती निशान ज़्यादा बाजू, इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान, इसकी बिखरी शाल, इसके बिखरे बाल। वो वहीं बैठ चुका था, इसकी शाल उठाकर लपेटी थी। होश में आते इसे सीधा किया। लम्स प्लीज़ उठो, मैं कह रहा हूँ ना, आंखें खोलो मेरी, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। घुटनों के बल वो इसके होशो हवा से बेगाने वजूद पर झुकते बोल रहा था, नो जान प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। तुम बोल क्यों नहीं रही? वो होशो हवास में ही कब थी जबकि वो इसे दूर से ही दीवाना होते देख रहे थे। खुद में पिंचा था। मुझे डर लग रहा है वजदान, जो तुम कहना चाह रही हो मुझे वो नहीं सुनना। सुबह कही अपनी बात याद आई थी। आई एम सॉरी, सज़ा देनी ना मुझे, मैं तैयार हूँ। मुझती नहीं करनी मत करो, अपने पास नहीं आने देना, मुझे नहीं आऊँगा। पर अभी प्लीज़ उठो, मैं मर रहा हूँ। तुम सुन क्यों नहीं रही? यार एहसास है तुम्हें
کبھی بھی نہیں کرتی تم میرا، ہمیشہ تکلیف دیتی ہو مجھے، کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوجے چہرے پر جھکا تھا، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس سے آتی مہک اپنے گرد محسوس کرتے، تکلیف، درد، بے ہوشی میں بھی وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ اس کے تیش تپش لمس جا بجا اپنے گردن اور چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہی تھا، پر وہ چاہ کے بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا نرم سا احساس اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ کرنٹ ہی تو کھایا تھا، وہ دل گویا دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ پیچھے ہوتے دیکھا، اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ سمجھ آئی تھی کچھ چیزوں کو صرف محسوس کرنا ہی جان ڈالنے کے برابر ہوتا ہے۔ جو بھی اسے محسوس ہوا تھا، آواز اور جملے اتنے آہستہ تھے کہ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے کان لے جاتے جھکا۔ تم نے نہیں آئے تم، آئی ہیٹ یو وجدان بے ربط ٹوٹے جملے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اور الفاظ اسے پورے طریقے سے توڑ چکے تھے۔ یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ سر، بلڈنگ کے باہر میڈیا ہے، 2 منٹ میں یہ لوگ یہاں سے غائب ہوں، ورنہ تم لوگوں کو یہیں شوٹ کر دوں گا۔ ابھی وہ اہم تھی اور کچھ نہیں، باقی سب چیزیں وہ فراموش کر چکا تھا۔ وہ پاس تھی، یہی کافی تھا۔ اس بندے کے 100 ٹکڑے کرنے تھے جس نے اسے اذیت پہنچانے کے لیے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ جانتا تھا، اسے کیسے پتا کہ وہ پہنچنے والا ہے وہاں، اور وہ نکل چکا تھا۔ سر، آپ پیچھے سے چلے جائیں، گاڑی وہی ہے۔ آپ کی نظریں چکائے فائق نے جو کہ اس کا پرسنل بندہ گارڈ تھا، جبکہ باقی 4 لوگوں میں سے 2 لوگ میڈیا اور تفتیش کر رہے تھے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ بیک سائڈ سے نکلا۔ اس بندے کی چال، وہ اسے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس کی سیٹ پیچھے کو کی تھی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے، اس کے کندھے سے شال سرکاتے، کندھے کی سفید جلد پر سرخی اور جلے ہوئے نشان پر نظر پڑی۔ خود کے آنسو پر ضبط کرتے اس کے کندھے پر جھکا تھا۔ تمہیں اذیت پہنچانے والے کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے پر جھکا تھا اور وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہی اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر قدرے حیران تھی۔ چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا۔ بیوی ہے میری، اس کے سوال پر جواب دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے کچھ پل سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ لمبی سانس خارج کی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے، وہ میرا سکون، میری جان، میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ وہ کل بھی میری تھی، وہ آج بھی میری ہے، پرسکون لہجے میں کہتے ڈاکٹر کو حیران کر چکا تھا، کیوں نہ کہ جو اس کا بکھرا حلیہ تھا، اسے کوئی بھی کچھ بھی اخیز کر سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بات دانستہ چھوڑ کر اسے پھر سے آزمایا تھا۔ مٹھی پینچی تھی، ماتھے کے 2 بل واضح ہوئے تھے۔ نظر انداز بیڈ پر لیٹے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ الفاظ تراشے تھے اور صرف 3 لفظ ادا کیے تھے، وہ میری ہے ڈاکٹر۔ ایک نظر اس شخص کے بے چین تاثرات دیکھے وہ گویا ہوئی تھی۔ شی از فائن۔ بائیں آنکھ سے کپ کا ضبط کیا آنسو بیئرڈ کے بالوں میں کھو گیا تھا۔ اس لمحے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ فزیکلی کافی تکلیف دے کر ٹارچر کیا ہے، وہ بذات خود ٹھیک ہیں، بس ہیوی ڈوز ڈرگ دی ہے۔ صبح تک ہوش آ جائے گا، اور شاید ابھی اس معاملے میں کے بعد وہ کچھ عرصہ نارمل ریئیکٹ نہ کرے۔ کافی حد تک پرسکون ہوا تھا۔ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، کچھ سوچتے کہا تھا۔ جی۔ ڈاکٹر کے جاتے اس پر ایک نظر ڈالتے بالکنی میں آیا تھا۔ گھر انفارم کیا کہ وہ کچھ ٹائم تک آ رہا ہے، اسے ایسی حالت میں ابھی نہیں لے کر جانا تھا۔ آج ہوئے واقعے اور اس کی حالت نے اس کے قہر کو آواز دی تھی، اور سب سے زیادہ اس چیز کا غصہ تھا، وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا جو جانے کیسے پہلے ہی فرار تھا۔ زیادہ دن نہیں۔ سیاہ جینز کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی تھی، دھواں خاموش ماحول کی فضا میں چھوڑتے فون پر نمبر ملایا۔ ہم ٹھیک ہیں، اس نیوز اینکر سے اگلواؤ اس کے بارے میں، اگر نہیں اگلتا تو مار دو، ذلیل کو سرد لہجے میں کہا۔ بٹ سر، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فائق خوفزدہ سا بولا۔ تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ پراسرار لہجے میں پوچھا۔ سر میں خود شوٹ کروں گا، فائق ماتھے کا پسینہ صاف کرتے فوری بولا۔ لاسٹ چانس، آئندہ غلطی سے بھی کسی کی حمایت میں نہ بولنا۔ جی سر، میں خیال کروں گا۔ وہ فون پر بھی اس کی آواز سے خوفزدہ تھا جیسے وہ سامنے ہو۔ الارم کی آواز سے آنکھ کھلی تھی، گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ صوفے سے ترچھی نگاہ
بیڈ پر لیٹے وہ وجود پر ڈالی تھی، لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا۔ رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سو گیا تھا۔ جینس کی پونچے فولڈ کیے تھے، وہ دور کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز سے وضو کرنے کی نیت کی۔ کچھ ٹائم بعد واش روم سے باہر نکلا، چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے خشک نہیں کیا تھا۔ جائے نماز بچھاتے نماز ادا کی۔ آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اندازہ نہیں تھا اس کی حالت اس قدر بگڑ سکتی ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے خود سے بچانے کی صحیح کرتا تھا، مگر آج جو ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرب کیا ہی تھا، پر اس واقعے نے اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وارڈروب کھولی، استعمال کے چند ایک کپڑے یہاں بھی تھے، الٹاتے پلٹاتے ایک شرٹ نکالی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے جیسے اسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا تھا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب لی تھی، اس کے گلابی ہونٹ جو تکلیف کے باعث اب سرخی مائل سے ہوئے تھے، زخم کو انگلی سے محسوس کیا اور جھکتے اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھا تھا۔ وہ اس کے خود پر وزن سے ذرا سا ہلی تھی اور وجدان فوری پیچھے ہوا، کندھے سے شرٹ سرکاتے دیکھا، ہونٹ پیچھے، وہ سارے اس کے زخم اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس پر آرنیمنٹ لگائی تھی، جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے، اور اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ لگاتے اسے ذرا سا اپنی بازو میں اونچا کرتے اپنی فل سلیو والی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ اس ٹائم کا انتخاب بھی اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی ملازم بھی موجود نہ ہو۔ ابھی فی الوقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا، پر پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت نہیں سوئی ہوں گی۔ اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا، جب سامنے سے خشمین شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں آئے، لاؤنج میں موجود کوچ پر لایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا، جب وہ کھینچ چکی تھی۔ ناراض کس بات پر ہیں؟ پھر سے ہاتھ پکڑا تھا۔ موم، ایسے نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالنا ہے، آپ ایسے کریں گی تو کیسے چلے گا؟ ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کی گمشدگی، نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا ہے، یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ شدید بگڑے لہجے میں پوچھا۔ ہم بنا تو سکتے ہیں نا؟ اور وہ اینکر خود اپنے منہ سے کنفیس کرے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اعتبار ہے آپ کو مجھ پر؟ ان کی آنکھوں پر دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہارے لیے خوف زدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ ہی رہے ہو تم کیا ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں تمہارے لیے توڑ دیا تم نے اعتبار، تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں تمہارے لیے خوف زدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ ہی رہے ہو تم کیا ہو چکا ہے۔ اسے احساس دلایا، میں گھر تو نہیں نہ بیٹھ سکتا تھا، کچھ تو کرنا تھا نا۔ میں خوف زدہ ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم میری جان ہو وجدان، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں تمہیں یا اسے کسی کو بھی نہیں کھونے کی ہمت رکھتی، آنسوؤں کی شدت میں کہا تھا۔ کچھ ایسے تو نہیں کریں، اچھا ایسے تو نہیں کریں نہ، اب مجھے بے بس نہیں کریں، سب ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا تھا۔ پہنچ گئے تم؟ مزید وہ بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ ڈیڈ، کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا۔ زیان لگا رہی، اس کا نام بتایا۔ کیا وجوہات بنی تھی جو اس نے ہمیں بدنام کرنے کی ہمت کی؟ تیوری چڑھائے وہ فی الحال اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دن پہلے اس کی میڈیسن کی جعلی انڈسٹریز بند کروائی تھی، وہ اس کا آنر تھا، یہ بات اسے کل پتہ چلی تھی۔ اور اب کیا، کہاں گیا وہ فرار ہے، پر زیادہ دن نہیں، جلد حراست میں ہوگا، اور اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں۔ اپنا غصہ وہ چاہ کے بھی قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ یو بلڈی بچ لیگی، اس کا نام یو بلڈی